बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पाकिस्तान में माफिया हैंडलर्स और सहूलतकारों का मौजूदा हाइब्रिड रजीम बड़ी तेज़ी के साथ अपने मंतकी अंजाम की जानिब बढ़ रहा है और अब ऐन उस लम्हे जबकि तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान पाकिस्तान के दौरे पर हैं, इस्लामाबाद के सफारती हलकों का ये दावा है कि इंटरनेशनल ऑडिट होने जा रहा है फरवरी 2024 के इलेक्शन का और तमाम तर फॉर्म 45 और फॉर्म 47 IMF के ज़रिए अमेरिका पहुंचा दिए गए हैं। इशारा कर दिया गया है अमेरिकी इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को कि नहीं जनाब, मामलात अब इस तरह से नहीं चलेंगे और तैयब एर्दोगान साहब को इस्लामाबाद में कहा जा रहा है कि उनकी जो आमद है वो जनाब नई अमेरिकी इंतज़ामिया के नुमाइंदे के तौर पर उनकी आशीर्वाद से हुई। IMF का वक्त भी नो मुंतखब अमरीकी इंतज़ामिया डोनाल्ड ट्रंप की आशीर्वाद ही से पाकिस्तान पहुंचा और आज जो एक बयान जारी किया गया मौलाना फजल रहमान की जानिब से वो भी बड़ा मानी खेज है कि IMF वफ्द की अदलिया से मुलाकात दुनिया की तारीख का एक मुनफरिद वाक़या है। जी हाँ, ये वाक़या क्यों मुनफरिद है इसके ऊपर भी रोशनी डालते हैं और इस्लामाबाद के सफारती हलके जो एक बड़ा दावा कर रहे हैं इस सिस्टम को लपेटे जाने के हवाले से उसकी तफसीलात भी रखते हैं जनाब आपके सामने। वो तमाम के तमाम लोग, वो वड्डे एंकर, वो वेले कालम निगार, वो मुलाजम सहाफ़ी जो कह रहे थे कि इमरान खान के इन खतूत का कोई फ़ायदा नहीं है, इमरान खान खामखा ये ख़त लिख रहे हैं, लेकिन इमरान खान की जानिब से सिस्टम को लिखे गए खतूत की हीट वहाँ पर पहुँची जहाँ पर पहुँचनी चाहिए थी। इमरान खान ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस यहिया आफरीदी को ख़त लिखा और उसके बाद फिर इमरान खान ने आर्मी चीफ को मुसलसल 2 ख़त लिखे और आज ये इत्तलात हैं कि तीसरा ख़त भी आर्मी चीफ साहब तक पहुंच जाएगा। इस तीसरे ख़त की तफसीलात भी मीडिया तक पहुंच चुकी हैं और ये कहा जा रहा है कि वो डोजियर जो कि IMF के नुमाइंदा मिशन को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से दिया गया, जिसमें फरवरी 2024 के इलेक्शन के अंदर की जाने वाली धांधली के हवाले से सबूत हैं, वही डोजियर चीफ जस्टिस यहिया आफरीदी को भी दिया गया। जिस USB की जानिब उन्होंने इशारा किया उसके अंदर वो तमाम तर सबूत मौजूद हैं और अब ये कहा जा रहा है कि इन्हीं सबूतों और इसी डोजियर पर मुश्तमिल तीसरा ख़त आर्मी चीफ साहब को भेजा जा रहा है। ये तमाम तर वही तफसीलात हैं जो इस वक्त पाकिस्तान के चीफ जस्टिस, पाकिस्तान के आर्मी चीफ, IMF मिशन और इसके साथ साथ अमरीकी इंतज़ामिया तक पहुंच चुके हैं IMF के ज़रिए। और कहा यह जा रहा है कि पतन की रिपोर्ट जो कि एक इंतहाई गैर मामूली रिपोर्ट है, बड़ी डेवलपमेंट थी, जिस पर इलेक्शन कमीशन का जो एक रद्द अमल था, गुस्सा भरा रद्द अमल, वो ये जाहिर कर रहा था कि दाल में कुछ काला नहीं, पूरी की पूरी दाल ही काली है और अब इस इलेक्शन को इंटरनेशनल ऑडिट से बचाना खासा मुश्किल हो गया है। फॉर्म 45 सामने आएंगे, फॉर्म 47 सामने आएंगे तो पता चल जाएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 180 नशस्तें इस इलेक्शन में हासिल की और उसके बाद ये जाली जो है वो नतायज घड़े गए, जाली असम्बली मार्ज़ वजूद में लाई गई और उस जाली असम्बली की वजह से क्या होता है, 26वीं आईनी तरमीम भी आती है, पीका ऑर्डिनेंस भी आता है और इस तरह से अदलिया का बेड़ा गर्क भी कर दिया जाता है। इमरान खान के तीसरे ख़त को आज इंटरनेशनल मीडिया भी रिपोर्ट कर रहा है और इसमें इमरान खान ने इंतखाबी धांधली का मामला भी उठाया है, दहशत गर्दी की वजूहात के ऊपर भी बात की है और फ्रॉड इलेक्शन के ज़रिए किस तरह से PTI की अक्सरियत को अकलियत में बदला गया वो तफसीलात भी रखी हैं सामने। इमरान खान ने यह भी कहा कि किस तरह से जो है वो तकरीबन 20 लाख के करीब जो लोग हैं वो मुल्क छोड़ गए हैं। आज चेयरमैन नैब के हवाले से भी एक बयान सामने आया है कि 25,000 के करीब ख़ानदानों ने जो है वो बहुत बड़ा सरमाया बैरून मुल्क शहरियत हासिल करने के लिए मुंतकिल किया है। 20 अरब डॉलर का सरमाया मुल्क से बाहर चला गया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के वक्त जो ग्रोथ थी 6.4% वो 0% पर आकर खड़ी हो गई और मनी लॉन्डर्स को जो है वो इक़्तिदार में लाकर बिठा दिया गया है। रूल ऑफ लॉ ना होने की वजह से मुल्क में दहशत गर्दी बढ़ रही है
اور کوٹ پیکنگ اس وقت جو کی جا رہی ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف کریک ڈاؤن کے لیے کی جا رہی ہے۔ آج اطلاعات تھیں کہ نئے ججز جو تعینات کیے گئے ہیں سپریم کورٹ میں ان کی تقریب حلف برداری ہوگی، لیکن پھر وہ تقریب ملتوی کر دی گئی۔ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ آئندہ 24-48 گھنٹوں کے اندر وہ تقریب حلف برداری ہوگی۔ وہ 5 ججز جن کی آبزرویشن جو ہے وہ اس کو مسترد کیا گیا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق کی جانب سے، وہ اب اس معاملے کو لے کر جا رہے ہیں جناب سپریم کورٹ آف پاکستان۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر عامر فاروق اور میاں گل حسن اور زیب کے اعزاز میں جو عشائیہ ہوتا ہے وہاں اس میں وہ 5 جج صاحبان شرکت نہیں کرتے جنہوں نے خط پہ لکھا تھا سینیارٹی کے حوالے سے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر بھی بے چینی ہے، ملک کی جو 5 ہائی کورٹس ہیں ان کے اندر بے چینی ہے، اور اب عمران خان کی جانب سے اگلے مرحلے کے اندر لکھے جانے والے جو خطوط ہیں وہ جناب اس سے پہلے کہ عالمی اداروں کو وہ لکھیں، ورلڈ بینک کو، IMF کو یا دیگر انسانی حقوق کے عالمی اداروں کو، عالمی عدالت انصاف ہے، اس سے پہلے پوری کی پوری پاکستانی فوج کو عمران خان ایڈریس کرنا چاہ رہے ہیں، اور پوری کی پوری عدلیہ کو عمران خان جو ہے وہ ایڈریس کرنے جا رہے ہیں کہ رول آف لا انڈیکس کے اندر 140ویں نمبر پر پاکستان جو ہے وہ پہنچ چکا ہے، اور مطالبہ عمران خان ایک بار پھر کر رہے ہیں کہ جناب جوڈیشل کمیشن کے قیام اس جو ہے وہ فوری طور پر عمل میں لایا جائے، 9 مئی کے حوالے سے، 26 نومبر کے حوالے سے، اور 8 فروری کے بعد اس وقت بھی جو ہے وہ جو پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کے گھروں میں جو ہے وہ چھاپوں کا سلسلہ جو ہے وہ ابھی بھی جاری ہے، اور کارکنان کے جنازے تک جو ہے وہ بھی نہیں پڑھنے دیے جا رہے۔ 3 فروری کو جناب عمران خان کا پہلا خط سامنے آیا تھا، اس کے بعد 8 فروری کو عمران خان کا دوسرا خط سامنے آیا تھا، اور اب آج عمران خان کا تیسرا خط جو ہے وہ سامنے آیا ہے، تیسرا کھلا خط کہ کس طرح سے تمام تر چیزوں کا نزلہ اس لیے فوج کے اوپر گر رہا ہے کیونکہ 2024 کے الیکشن میں جو دھاندلی ہوئی اس کے تانے بانے کہاں ملتے ہیں آپ کو پتہ ہے۔ 26ویں آئینی ترمیم کس کے کہنے پر ہوئی وہ آپ کو اچھی طرح سے پتہ ہے، آرمی چیف کی مدت ملازمت میں اضافہ کیوں کر ہوا وہ آپ کو پتہ ہے، اور پھر پیکا ایکٹ آیا۔ یہ تمام تر چیزیں فوج اور عوام کے درمیان فاصلے کی وجوہات ہیں۔ دوسری جانب کچھ ایسے فیصلے کیے جا رہے ہیں جناب کہ جس کے اوپر نون لیگ کے خود اپنے ارکان بھی بول پڑے ہیں۔ وفاقی حکومت نے وزارت ہوا بازی کو وزارت دفاع میں ضم کر دیا ہے، اور سعد رفیق صاحب نے دعویٰ کیا کہ اس سے پہلے کہا گیا تھا کہ ٹرانسپورٹ منسٹری بنائی جائے گی وزارت ریلوے کے ساتھ مل کر، وزارت ہوا بازی اور دیگر وزارتوں کو۔ خواجہ سعد رفیق نے اس کے اوپر اعتراض کیا ہے کہ تمام کی تمام چیزیں اہم ترین جو ہیں وہ اس دور حکومت میں اسٹیبلشمنٹ کے حوالے کی جا رہی ہیں، یعنی جو ہوا بازی کی منسٹری تھی ایوییشن کی اسے بھی وزارت دفاع کے اندر جو ہے وہ ضم کیا گیا ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا، انہوں نے کہا کہ جناب اس وقت جو پاکستان کے اندر تاریخ کا منفرد ترین واقعہ ہوا ہے اس کی دنیا کے اندر کوئی مثال نہیں ملتی کہ عالمی مالیاتی ادارہ جو ہے وہ ہماری عدلیہ سے ملنا چاہتا ہے۔ کیوں ملے ہیں یہ عدلیہ سے، بلکہ ملا ہے، کیوں ملے ہیں یہ، کس بات کی جانب ان کا اشارہ ہے؟ اس سے تو یہی لگتا ہے کہ بہترین معیشت کا تعلق عدل و انصاف کے ساتھ ہیں، اور ان کو ہمارے عدل و انصاف پر شدید ترین تحفظات ہیں، اسی وجہ سے ملے ہیں۔ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے اس بات کی تصدیق کر دی گئی ہے، جی ہاں، جو کل سے اس قسم کی خبریں چل رہی تھیں ذرائع کے حوالے سے، ہم بھی یہ خبریں آپ کے سامنے رکھ رہے تھے، اب پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے اس کی تصدیق کر دی گئی ہے کہ جی ہاں جناب ڈوزیئر جو ہے وہ IMF کے حوالے کیا گیا ہے۔ جی ہاں، عمر ایوب نے اس کی تصدیق کی کہ IMF مشن کو ڈوزیئر اور خط جو ہے وہ بھجوا دیا گیا ہے۔ انہوں نے تصدیق کر دی کہ یہ جو ہے وہ 2024 کے عام انتخابات میں دھاندلی سے متعلق شواہد ہیں جو کہ ہم نے چیف جسٹس کو بھی بھجوائے تھے اور اب ہم نے IMF کو بھی بھجوا دیے ہیں، اور جناب اس میں کس طرح سے پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کے خلاف اقدامات اٹھائے گئے، پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کو کس طرح سے جناب دبایا گیا، دیوار کے ساتھ لگایا گیا، عام انتخابات کے اندر دھاندلی کی گئی، اس حوالے سے تمام تر جو ثبوت ہیں وہ ہم نے IMF مشن کو دے دیے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ سیاسی اور معاشی استحکام کے لیے ضروری ہے کہ جو ہمارے تحفظات ہیں بین الاقوامی تنظیموں سمیت جو متعلقہ سٹیک ہولڈرز ہیں ان کی جانب جو ہے وہ توجہ دلائی جائے، اور جب IMF وفد ملنے آیا تو انہیں وہی ڈوزیئر جو ہے وہ پیش کیا گیا
جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس کو دیا گیا وہی ڈوزیئر IMF کو بھی دیا گیا، اور اگر کوئی مزید معلومات یا وضاحت درکار ہو تو ہم وفد سے ملاقات کے لیے بھی تیار ہیں۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ IMF کو الیکشن 2024 سے متعلق غیر سرکاری تنظیم پتن کی رپورٹ بھی بھجوا دی گئی ہے، اور اس کے اندر ڈوزیئر بھی ہے جس میں انتخابی دھاندلی سے متعلق تفصیلات منسلک کی گئی ہیں، اور چیف جسٹس کو بھجوائے گئے خط اور تفصیلات کو بھی IMF وفد کو بھجوا دیا گیا ہے۔ اور اب یہ اطلاعات ہیں کہ یہی تمام تر جو تفصیلات ہیں وہ عمران خان کی جانب سے آرمی چیف کو لکھے گئے تیسرے خط کے ساتھ بھی بھجوائی جا رہی ہیں۔ دوستو یہ بڑا اہم ترین معاملہ ہے۔ آپ کو یاد ہوگا گزشتہ تقریباً 1 ماہ سے اسی پلیٹ فارم پر ہم جب یہ بات کر رہے ہیں تو ہمارے بعض دوست اسے جو ہے وہ دیوانے کی بڑھ بھی قرار دے رہے تھے کہ جناب انٹرنیشنل آڈٹ ہو سکتا ہے، معاملات یہاں تک جا سکتے ہیں۔ جی ہاں، ہم نے یہ بات آپ کو بتائی تھی کہ پتن کی جو غیر سرکاری رپورٹ ہے وہ امریکی اداروں تک پہنچ چکی ہے، امریکہ میں لیک ہو چکی ہے، اور وہاں سے بالواسطہ طور پر پیغام رسانیاں تو شروع ہو گئی تھیں، اب براہ راست پیغام بھی بھجوائے جا رہے ہیں۔ اسلام آباد کے سفارتی حلقے یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ سعودی عرب اور UAE سے مسلسل رابطوں کے بعد وہاں دال نہیں گل پا رہی تھی۔ موجودہ چنتخب حکومت کی، مافیا کی، ہینڈلرز کی اور سہولت کاروں کی، تو اس کے بعد پھر ایک آئی واش کے لیے، ایک سموک سکرین کے لیے منت ترلا کیا گیا ترکی کے صدر طیب اردگان کا کہ آپ پاکستان کا دورہ کریں، اس موقع کے اوپر تاثر دیا جائے کہ جناب بڑی کریڈیبلٹی ہے اس شہباز شریف کی چنتخب حکومت کی۔ لیکن ذرائع یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ حیران کن طور پر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی آشیرواد حاصل ہے ترکی کے صدر کے دورہ پاکستان کو۔ بعض اسلام آباد کے سفارتی حلقے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ان کی جانب سے نمائندگی کی گئی ہے جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی، اور ان کی جانب سے بھی واضح طور پر پاکستان کی سینئر قیادت کو یہ پیغام پہنچا دیا گیا ہے کہ جناب چاہے وہ عسکری قیادت ہے یا پھر سیاسی قیادت ہے کہ جناب آپ جب تک پاکستان کے اندر سیاسی استحکام نہیں لے کر آئیں گے، آپ جب تک پاکستان کے اندر جو ہے وہ عدل و انصاف بہتر نہیں کریں گے، اس وقت تک پاکستان کے اندر معاشی استحکام نہیں آ سکتا۔ آپ سمجھتے ہیں اچھی طرح سے کہ ترکی بین الاقوامی فورمز کے اوپر کہاں کس جگہ پر کھڑا ہوتا ہے، طیب اردگان صاحب کے عمران خان صاحب سے کس قسم کے تعلقات تھے۔ اس سے پہلے انہوں نے ملیشیا اور انڈونیشیا کا دورہ بھی کیا، وہاں پر عمران خان کے کس قسم کے تعلقات تھے۔ یاد ہوگا آپ کو کہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ اور سعودی عرب دونوں چونک اٹھے تھے، تحفظات کا اظہار کیا تھا جب عمران خان نے ملیشیا، مہاتیر محمد اور ترکی، طیب اردگان اور ایران ان سب کے ساتھ مل کر ایک اسلامی بلاک جو ہے وہ علاقائی بلاک جو ہے وہ بنانے کی بات کی تھی، اور عمران خان نے جو ہے وہ ان ممالک کے ساتھ مل کر جو امت مسلمہ کے مسائل ہیں ان کے لیے جو ہے وہ کام کرنا چاہتے تھے۔ تو اس وقت سعودی عرب کی جانب سے بھی تحفظات کا اظہار کیا گیا تھا کہ شاید ان کے پیرالل جو ہے وہ کوئی اسلامی قیادت لائی جا رہی ہے، اس وقت کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بھی چونکی تھی۔ اس تمام تر بیک گراؤنڈ کو دیکھ کر ان چیزوں کو سوچا جانا چاہیے، دیکھا جانا چاہیے، اور اس وقت جو اسلام آباد کے سفارتی حلقے ہیں وہ بڑے اعتماد کے ساتھ اس قسم کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ جناب آنے والے جو دن ہیں وہ اس موجودہ چنتخب حکومت کے لیے انتہائی خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں۔ آج کچھ اس قسم کی اطلاعات بھی آئیں کہ جناب پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے ہاں اور نون لیگ کے ہاں اس بات کی انڈرسٹینڈنگ موجود ہے کہ جناب یہ جو عمران خان کی جانب سے خط لکھنے کا معاملہ ہے، ملکی اداروں کو ہو یا عالمی اداروں کو ہو، اس کے دور رس نتائج جو ہیں وہ مرتب ہوں گے۔ اور اگر عمران خان صاحب نے براہ راست اب دونوں اداروں کی قیادت کے علاوہ دونوں اداروں کے اندر جو ہے وہ براہ راست اگر دونوں مکمل اداروں کو ایڈریس کیا تو اس کے بھی کانسیکوینسز ہوں گے کہ اگر عدلیہ کے لوور جوڈیشری کے ججز، ہائی کورٹس کے ججز کو، اسی طرح سے کور کمانڈرز کو اور پوری پاک فوج کو بھی اگر عمران خان نے ایڈریس کیا تو اس کے یقینی طور پر کانسیکوینسز ہوں گے۔ حفظ ما تقدم کے طور پر نون لیگ کی قیادت نے، مریم نواز ہوں، شہباز شریف ہوں یا نواز شریف ہوں، انہوں نے ایک عوامی رابطہ مہم شروع کی تھی، اسٹوڈنٹ سے، نوجوان طلباء سے خاص طور پہ وہ مل رہے تھے، اور آج کل کی یہ
اطلاعات تھیں کہ آرمی چیف صاحب نے بھی نوجوانوں سے جو ملاقاتیں ہیں وہ شروع کر دی ہیں، پورے ملک سے مختلف یونیورسٹیز سے طلباء کے وفد کے ساتھ انہوں نے جو ہے ملاقاتیں کیں، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو ہے وہ نوجوانوں کو یہ پیغام دیا کہ جناب پاکستان کے جو دشمن ہیں وہ فوج اور پاکستانی عوام کے درمیان جو ہیں وہ ایک خلیج پیدا کرنا چاہتے ہیں، فاصلہ پیدا کرنا چاہتے ہیں، اس میں انہیں کامیابی نہیں ہوگی۔ حالانکہ عمران خان صاحب اپنے خط کے ذریعے یہ بات واضح کر چکے کہ جب آپ اس قسم کے اقدامات اٹھائیں گے، ملک کی مقبول ترین عوامی سیاسی جماعت کو دیوار کے ساتھ لگائیں گے، اس کا نیشنل مینڈیٹ جو ہے وہ چھین کر چوروں کے حوالے کر دیا جائے گا۔ تو ایسی صورتحال کے اندر عوام کو یہ بات محسوس تو ہوگی، نوجوان نسل جنہوں نے بڑی تعداد میں عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ دیے، انہیں بالکل یہ بات محسوس تو ہوگی، فاصلے آئیں گے۔ ان فاصلوں کو اگر آپ نے ختم کرنا ہے تو ملک کو آئین اور قانون کے تحت چلانا ہوگا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔